अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल ब्लैकबर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस मैडम, मुलाजिम ने जवाब दिया और तेज़ी से मुड़कर बाहर निकल गया। ये तो इंतहाई आसान तरकीब है, इंतहाई आसान। मुझे फ़ौरन इस पर अमल करना चाहिए। जब तक उस कटाम का माहिर ढूंढता रहेगा मैं उस आमीज को हासिल भी कर लूंगी, ज्योति ने बड़बड़ाते हुए कहा। बहैसियत फरियाल उसे मालूम था कि आसिफ दारुल हुकूमत के एक मुजरिम ग्रुप का सरबराह है और फरियाल उसे बड़ी दौलत देकर अपनी मर्जी के इंतजामात उसके ज़रिए कराती रहती थी। इसलिए उसने आसिफ को कॉल किया था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक गैर मुल्की खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके जिस्म पर इंतहाई चुस्त लिबास था। उसकी आंखों में ज्योति की तरह तेज चमक थी। मेरा नाम मार्गरेट रोमा है, आने वाली लड़की ने कहा तो ज्योति मुस्कुरा दी। गुड, अच्छे जिस्म पर कब्जा किया है, मुझे पसंद आया है, ज्योति ने कहा। लेकिन आपसे कम है, आप तो मलकाए हुसन लग रही हैं, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, फरियाल वाकई मलकाए हुसन कहलाने की हकदार थी। बहरहाल बैठो, एक अहम इंकशाफ हुआ है और हम यकीनी कामयाबी के करीब पहुंच गए हैं, ज्योति ने कहा और उसके साथ ही उसने छिपकली से होने वाली सारी बातें बता दी। ओ पुख्तारी, ये तो वाकई इंतहाई अहम बात है। उस पहाड़ी को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए तो रामीस खुद बहुत जहाँ से कहीं और पहुँच जाएगा और हमें उसका इल्म हो जाएगा, जबकि उस इमरान को इल्म ना हो सकेगा। वेरी गुड, मार्गरेट ने मुसरत भरे लहजे में कहा। पहली बात तो ये सुन लो कि अब तुम मार्गरेट हो, रूमा नहीं। मैं फरियाल हूँ, इसलिए अब तुम मुझे पुख्तारी की बजाय मैडम फरियाल कहोगी और मैं तुम्हें मार्गरेट, ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। यस मैडम फरियाल, मार्गरेट ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस अहम बात ने तो मुझे भी वाकई खुश कर दिया है। फरियाल दरअसल बड़ी एडवेंचर पसंद लड़की थी, उसमें जा पसंदी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी मुजरिम तंजीम की चीफ बने और खूब कत्लो गारत करे, लेकिन उसके वालिदैन की इज्जत हमेशा उसके आड़े आ जाती थी। इसलिए उसने यहाँ के एक मुकामी ग्रुप के लीडर आसिफ को बाकायदा अटैच कर रखा था और उसके ज़रिए वो खुद सामने आए बगैर अपना शौक़ पूरा करती रहती थी। मैंने उस आसिफ को कॉल कर लिया है, वो आने वाला है। उसकी मदद से हम इस पहाड़ी को डायनामाइट से उड़ाने की फौरी मंसूबा बंदी करेंगे, ज्योति ने कहा और रोमा ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वही मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। आसिफ हाज़िरी की इजाज़त चाहता है मैडम, मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर इंतहाई मुदवाना लहजे में कहा। बुलाओ उसे, ज्योति ने कहा और मुलाजिम सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद एक लंबे कद और भारी जिस्म का एक कदावर आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर नीले रंग का सूट था, उसके जबड़े चौड़े और थोड़ी कदरें नोकीली थी। चेहरे ही से वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया का फ़र्द लगता था। यस मैडम, उसने अंदर दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा। बैठो आसिफ, ये मेरी नई दोस्त और हमराज मार्गरेट है और मार्गरेट ये आसिफ है जो मेरे काम आता रहता है। ज्योति ने रस्मी तौर पर दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। आदमी तो काम का लगता है मैडम, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी मेहरबानी है मिस, आसिफ ने बड़ी हवसनाक नज़रों से मार्गरेट को देखते हुए कहा और मार्गरेट उसके इस अंदाज पर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। आसिफ, एक अहम और फौरी काम करना है, एक पहाड़ी को जो सहरा के दरमियान है डायनामाइट से ब्लास्ट करना है, ज्योति ने कहा तो आसिफ बेइख्तियार चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। पहाड़ी को ब्लास्ट करना है, मगर क्यों? आसिफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। तुमने आज से पहले तो कभी क्यों और मगर के अल्फाज अदा नहीं किए थे? ज्योति का लहजा यकलख्त सर्द हो गया था। मेरा मतलब है मैडम कि ये अजीब सी बात है कि किसी पहाड़ी को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए, आखिर उसकी कोई वजह तो होगी, आसिफ ने घबराए हुए लहजे में पूछा। ये एक वीरान और लकदक सहरा में वाक़या पहाड़ी है, उसके डायनामाइट से ब्लास्ट करने में ना किसी किस्म की कोई रुकावट है और ना ही हुकूमत या किसी महकमे को उससे कोई दिलचस्पी। बाकी रही वजह तो तुम्हें इस सिलसिले में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने बस काम करना है और मुआवजा लेना है। ज्योति का लहजा उसी तरह सर्द था। यस मैडम, आसिफ ने जवाब दिया। तो फिर तुम फौरी तौर पर उसकी कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दो। हमने कल उस पहाड़ी को ब्लास्ट करना है, ज्योति ने कहा। कल? इतनी जल्दी मैडम? इसके लिए तो जाकर उस पहाड़ी का जायज़ा लेना होगा कि डायनामाइट की कितनी मिकदार उसे ब्लास्ट करने के लिए मुहैया करनी होगी।
پھر اس پہاڑی میں ماہرانہ انداز میں مختلف جگہوں پر سوراخ کر کے ان کے اندر ڈائنامیٹ رکھنا ہوگا. پھر ان ڈائنامیٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر کے اس کا چارجر تیار کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی بلاسٹنگ ہو سکتی ہے. کم از کم 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا. آصف نے کہا. سنو آصف، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے. تم 5-7 بڑے بڑے ہیلی کاپٹر خرید لو، ان میں طاقتور سے طاقتور ڈائنامیٹ بھر لو. جس قدر زیادہ سے زیادہ تعداد تم چاہو خرید کر بھر لو. انہیں جوائن کرنے والے ماہرین ساتھ لے لو اور موقع پر جا کر کام شروع کر دو اور اسے فوری بلاسٹ کر دو. ان جائزوں وغیرہ کے چکر میں مت پڑو. جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے مادام، لیکن اس کے لیے تو کثیر سرمایہ چاہیے. آصف نے کہا. کتنا سرمایہ؟ بولو. لیکن یہ سن لو کہ کل صبح 10 بجے یہ سامان وہاں پہنچ جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 12 بجے پہاڑی کو بلاسٹ ہو جانا چاہیے. جیوتی نے کہا. دام اس وقت اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا. آپ فی الحال $10 دے دیں، بعد میں حساب کر لیں گے. آصف نے کہا. 10 لاکھ نہیں بلکہ $20 میں تمہیں دے دیتی ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے میری مرضی کے مطابق بلاسٹنگ کر دی تو $20 مزید بھی دوں گی. جیوتی نے جواب دیا تو آصف کی آنکھیں مسرت اور حیرت کی بیک وقت زیادتی سے پھیل کر اس کے کانوں سے جا لگیں. یس میڈم، آپ بے فکر رہیں، سب انتظامات مکمل ہو جائیں گے. آصف نے مسرت کی شدت سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا. $40 لاکھ واقعی انتہائی بڑی رقم تھی کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً آصف کے مسرت کی شدت سے ہاتھ پیر پھولتے چلے جا رہے تھے. اوکے، جاؤ اور کام کا آغاز کر دو. تمہارے اکاؤنٹ میں ابھی $20 لاکھ ٹرانسفر ہو جائیں گے. جیوتی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. یہ پہاڑی کہاں ہے میڈم؟ میرا مطلب ہے فاصلے کا اندازہ کرنا ہے. آصف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. العبر صحرا کے وسط میں ایک ہی پہاڑی ہے، اسے بلاسٹ کرنا ہے. جیوتی نے جواب دیا. یس میڈم، میں کل صبح 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور اس وقت تک انتظامات مکمل ہو جائیں گے. پھر آپ کے سامنے تمام کارروائی کی جائے گی. آصف نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا. ہاں، ہیلی کاپٹر لے آنا، میں اور مارگریٹ دونوں تمہارے ساتھ چلیں گے. جیوتی نے کہا اور آصف سلام کر کے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا. وہ عمران اس بلاسٹنگ میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا؟ کیونکہ یہ بات تو بہرحال اس کے خلاف ہی جاتی ہے. مارگریٹ نے کہا. وہ کیسے روک سکتا ہے، اور اسے تو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. وہ تو کسی کرٹام ماہر کو تلاش کرتا رہ جائے گا. جیوتی نے کہا. یس میڈم، اب مجھے اجازت دیجیے، کل صبح میں پھر حاضر ہو جاؤں گی. مارگریٹ نے کہا اور جیوتی کے سر ہلانے پر وہ کرسی سے اٹھی اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی. جوانا، جوزف کو بلاؤ، اب ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. عمران نے ابو احسان سے ملاقات کے بعد سیدھے کوٹھی پہنچتے ہی برآمدے میں موجود جوانے سے کہا اور خود وہ ٹائیگر کے ساتھ سیٹنگ روم میں آ گیا. یس باس. چند لمحوں بعد جوزف نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. بیٹھو جوزف. عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف حیرت بھرے لہجے میں عمران کو دیکھتا ہوا ایک سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا. اسی لمحے جوانا اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں کافی کی 2 پیالیاں رکھی ہوئی تھیں. آپ کچھ تھکے ہوئے لگ رہے تھے باس، اس لیے میں کافی تیار کر کے لے آیا ہوں. جوانا نے کہا اور عمران مسکرا دیا. واقعی تم نے جو سوچا ہے برے وقت پر سوچا ہے، شکریہ. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کافی کی ایک پیالی اٹھا لی. جوانا نے دوسری پیالی ٹائیگر کی طرف بڑھا دی اور ٹرے ایک طرف رکھ کر وہ بھی جا کر سائڈ ٹیبل پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا. جوزف، افریقہ میں کسی سیاہ دلدل کے بارے میں تم جانتے ہو؟ عمران نے کافی سپ کرتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا. سیاہ دلدل؟ او باس، یہ نام آپ نے کیوں لے لیا؟ اس کا نام لینے والے تو اپنی قبروں میں بھی الٹے کر دیے جاتے ہیں. سیاہ دلدل تو اندھیروں کے سب سے طاقتور دیوتا شبوکا کی رہائش گاہ ہے. سیاہ دلدل تو اندھیرے جنم لیتے ہیں، ایسے اندھیرے جو سورج کی روشنی کو بھی چمگادڑوں کی آنکھوں میں بدل دیتے ہیں. جوزف نے بے اختیار کانپتے ہوئے لہجے میں کہا. اس کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا تھا. چمگادڑوں کی تو آنکھیں ہی نہیں ہوتی جوزف، یہ تم نے کیسی مثال دے دی؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا. غور کرو تو یہ انتہائی خوبصورت مثال ہے جوانا، ادب کا ایک نادر نمونہ. کہ چمگادڑوں کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ اندھے ہوتے ہیں. اس لیے جوزف کی اس مثال کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی بھی گھپ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس سورج کی جو روشنی کا سب سے بڑا منبع ہے، اور اگر سورج کا یہ حال ہو سکتا ہے تو پھر دوسری چیزوں کے بارے میں تم خود اندازہ لگا سکتے ہو. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا اس طرح
حیرت سے جوزف کو دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جوزف جیسا آدمی بھی اس طرح کی خوبصورت مثال دے سکتا ہے۔ یہ سیاہ دلدل کہاں ہے؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ قبلہ شبو کاکی کی حدود میں ہے باس۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو شبو کا دیوتا کا پجاری ہے۔ انتہائی طاقتور اور ہونہار قبیلہ ہے۔ اس کا وچ ڈاکٹر زرنچی افریقہ کا سب سے طاقتور وچ ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، لیکن باس یہ اپنی حدود سے باہر نہیں آتے اور ان کی حدود میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غلطی سے داخل ہو جائے تو پھر اسے سیاہ دلدل پر منڈلانے والے سیاہ چمگادڑوں کی خوراک ہی بننا پڑتا ہے۔ جوزف نے اسی طرح خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کرٹام کا نام سنا ہے؟ عمران نے کہا تو جوزف یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ باس پھر یہ نام نہ لینا باس، تمہیں فادر جوشاکا کا واسطہ پھر یہ نام اپنی زبان پر نہ لینا۔ یہ نام 2 بار زبان پر لے آنے والا عبرتناک موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو افریقہ کا وہ جادو ہے جو واؤ واؤ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ عظیم وچ ڈاکٹر اگاتھی نے کہا تھا کہ یہ وہ جادو ہے جو ببر شیروں کے ہونہار جبڑوں سے بھی زیادہ خوفناک اور طاقتور ہے۔ جوزف کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور کسی قسم کی فکر مت کرو۔ اس کمرے کے گرد میں نے مارشی جھیل کے کنارے پائے جانے والے سرخ پتوں والے درختوں سے ٹکرا کر گزرنے والی ہوا کا حصار کر دیا ہے۔ عمران نے کہا تو جوزف نے اس طرح اطمینان کا سانس لیا جیسے کوئی خوفناک عذاب ٹل گیا ہو۔ او باس تم گریٹ ہو، افریقہ کے سب رازوں کو جانتے ہو۔ مارشی جھیل کے سرخ پتوں سے ٹکرا کر گزرنے والی ہوا کا حصار تو اندھیروں کا دیوتا بھی نہیں توڑ سکتا۔ انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور دوبارہ کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اب وہ پوری طرح مطمئن ہو چکا ہو۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کرٹام کا اس وقت کون ماہر ہے؟ عمران نے کہا۔ کوئی نہیں بوس، کرٹام اندھیروں کے دیوتا کی ماں کا نام تھا اور وہ شبو کا کو جنم دے کر سیاہ دلدل میں کود کر اندھیروں میں گم ہو گئی۔ اب اس دنیا میں صرف کرٹام کا نام رہ گیا ہے، لیکن اس نام میں اتنی قوت ہے کہ جو 2 بار اس کا نام لے لے وہ عبرتناک موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب اگر کسی جگہ کرٹام کا توڑ کرنا ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اندھیروں کے دیوتا کی ماں کو اس دلدل سے دوبارہ نکالنا پڑے گا؟ عمران نے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ او بوس، فادر جوشوا کے لیے دوبارہ یہ فکرہ نہ دہرائیں۔ اندھیروں کے دیوتا کی ماں بے حد ظالم ہے، وہ فوری انتقام لینے پر تل جاتی ہے۔ ویسے مجھے وچ ڈاکٹر ببوگا نے ایک بار بتایا تھا کہ تسمان کی دم میں کرٹام کا توڑ موجود ہے۔ جوزف نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ تسمان؟ اوہ، تمہارا مطلب ہے تسمان جگنوؤں کی اس قسم کو کہا جاتا ہے جو پہاڑوں میں پائی جاتی ہے، جسے عام زبان میں ماؤنٹین فائر فلائی کہا جاتا ہے۔ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم بوس، مجھے تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ بھی مجھے وچ ڈاکٹر ببوگا نے بتایا تھا باس۔ وچ ڈاکٹر ببوگا وہ واحد آدمی تھا جو شبوکا قبیلے میں داخل ہونے کے بعد زندہ بچ کر واپس آ گیا تھا۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، تم اب جا سکتے ہو، عمران نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ باس، اس بار تو عجیب سے کیس سے واسطہ پڑ گیا ہے جس میں ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس پر شاید موجودہ سائنسی دور کا کوئی آدمی بھی یقین کرنے پر تیار نہ ہوگا۔ ٹائیگر نے جوزف کے جانے کے بعد کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ ایسے نظام اس دنیا میں موجود ہیں، اور نہ صرف موجود ہیں بلکہ کام بھی کر رہے ہیں۔ سائنس تو صرف معلوم چیزوں کا نام ہے، خود سائنس کی روزانہ کئی دریافتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے اگر کسی کو بتایا جاتا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلے پر بات ہو سکتی ہے، انتہائی وزنی ہوائی جہاز پرندوں کی طرح فضا میں اڑ سکتے ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کاریں، توانائی کے بے شمار ذرائع، بجلی، گیس، سولر انرجی، ایٹمی انرجی، یہ سب کچھ انہیں بتایا جاتا تو کوئی بھی ان پر یقین نہ کرتا۔ لیکن یہ سب نظام اس دنیا میں ازل سے موجود ہیں۔ سائنس نے تو صرف انہیں ظاہر کیا ہے، سائنس تو انہیں صرف دریافت کرتی ہے، تحلیق نہیں کر سکتی، اور نہ جانے اور کتنے لاکھوں کروڑوں نظام ایسے ہوں گے جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے، اور جو مستقبل میں دریافت ہوں گے۔ عام انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نظام دریافت ہو جاتا ہے وہ اس پر یقین کر لیتا ہے، لیکن جو دریافت نہیں ہوتا اس پر یقین نہیں کرتا۔ لیکن جو لوگ انہیں دریافت کر لیتے ہیں یا جو لوگ ان دریافت شدہ نظاموں سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عام سی بات ہوتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ٹائیگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ پہاڑی جگنوؤں کو آزمایا جا سکتا ہے۔ یہ عام جگنوؤں کی نہ صرف سائز میں بڑے ہوتے ہیں بلکہ ان سے نکلنے والی روشنی کا رنگ بھی عام جگنوؤں سے مختلف ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ نیشنل یونیورسٹی کے شعبہ حیاتیات کے سربراہ کا فون نمبر چاہیے، عمران نے کہا، اور چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس PA2 ڈاکٹر نوشاہی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر نوشاہی صاحب سے بات کرائیں، میں پاکیشہ یونیورسٹی سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے لہجے میں وقار تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، میرا تعلق پاکیشہ سے ہے لیکن اس وقت میں مصر کے دارالحکومت سے بات کر رہا ہوں۔ حیاتیات کے موضوع پر آپ سے رہنمائی لینی ہے، کیا آپ کچھ وقت دے سکیں گے؟ عمران نے کہا۔ کس قسم کی رہنمائی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ماؤنٹین فائر فلائی پر ریسرچ کر رہا ہوں، اس سلسلے میں یہاں آیا تھا اور اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، عمران نے جواب دیا۔ ماؤنٹین فائر فلائی بڑا منفرد موضوع ہے آپ کی ریسرچ کا، بہرحال آپ مہمان ہیں، جس وقت چاہیں تشریف لے آئیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اس وقت آپ وقت دے سکیں گے؟ عمران نے کہا۔ تشریف لے آئیے، میں دفتر میں ہی ہوں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ شکریہ، میں حاضر ہو رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ ٹائیگر، شاید کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار کوٹھی سے نکل کر نیشنل یونیورسٹی کیمپس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اور تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ شعبہ حیاتیات کے سربراہ ڈاکٹر نوشاہی کے دفتر میں داخل ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نوشاہی بوڑھے آدمی تھے لیکن ان کی فراخ پیشانی اور چمکتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ علمی لحاظ سے حاصل بلند ذہن کے مالک ہیں۔ علی عمران MSc DSc آکسن۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑی سی دفتری میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نوشاہی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جو ان کے اندر داخل ہونے کے باوجود اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری ٹانگیں مفلوج ہیں، ڈاکٹر نوشاہی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ او جناب، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو تکلیف دی، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے مصافحہ کیا اور پھر ٹائیگر کا بھی تعارف کرا دیا۔ سلام دعا اور رسمی فقرات کے بعد وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ملازم نے مشروبات لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے آپ کا تعارف سن کر حیرت ہوئی ہے، آپ نے پہلے فون کال میں یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ ڈاکٹر آف سائنس ہیں، ڈاکٹر نوشاہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس جناب، یہ تو صرف ڈگریاں ہی ہیں اور کسی اہل علم کے سامنے ڈگریوں کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ اب چونکہ آپ نے ملاقات کا وقت دے دیا ہے اس لیے میں نے ڈگریوں کا ذکر بھی کر دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر نوشاہی بے اختیار مسکرا دیے۔ آپ نے ماؤنٹین فائر فلائی کی بات کی تھی، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اس ریسرچ کے لیے یہ منفرد موضوع کیسے منتخب کیا ہے، ڈاکٹر نوشاہی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب، باقی سارے موضوع تو دوسروں نے سنبھال لیے، اس لیے مجبوراً مجھے اس پر اکتفا کرنا پڑا، عمران نے جواب دیا، اور ڈاکٹر نوشاہی بے اختیار ہنس پڑے۔ گڈ، بہرحال فرمائیے، میں اس سلسلے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، ڈاکٹر نوشاہی نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس بڑی یونیورسٹی کے شعبہ حیاتیات کے سربراہ ہیں، آپ سے میں صرف یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ مصر میں ماؤنٹین فائر فلائی فوری طور پر کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فوری طور پر؟ لیکن کتنی تعداد میں؟ ڈاکٹر نوشاہی نے پوچھا۔ تعداد کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم تعداد بھی قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن چاہیے فوری، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر نوشاہی چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر ہونٹ بند کر لیے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن تذبذب کا شکار ہوں۔ آپ کھل کر بات کیجیے ڈاکٹر صاحب، عمران نے ان کے تذبذب کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آپ مہمان ہیں اور پھر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے شعبے کے لیے مختلف لوگوں سے ضروری چیزیں خریدتے رہتے ہیں۔ 2 ماہ پہلے عام فائر فلائی پر ہمارے شعبے میں ایک بڑی ریسرچ ہو رہی تھی جس کے لیے ہم نے ایک ادارے سے کافی تعداد میں جگنو خریدے تھے۔
پھر وہ ریسرچ ختم ہو گئی اور ہم نے خریداری بند کر دی۔ چند روز پہلے اس ادارے کے ایک صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ ان کے آدمی نے کافی تعداد میں ماؤنٹین فائر فلائز پکڑی ہیں اور اب ہمیں وہ یہ سپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہ تھی اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ آپ کی بات سن کر مجھے ان کی بات یاد آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اب بھی موجود ہوں، اور ظاہر ہے آپ ذاتی طور پر ریسرچ کر رہے ہوں گے، جبکہ ہم جو مال خریدتے ہیں اس کی ادائیگی حکومت کے فنڈ سے ہوتی ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے بات کروں یا نہ کروں۔ ڈاکٹر نشاہی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ اس ادارے کو فون کر کے معلوم کریں، اگر ان کے پاس یہ مال ہے تو میں اسے فوری طور پر خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کا ذاتی طور پر بے حد مشکور ہوں گا کہ آپ کی وجہ سے میرا بہت بڑا مسئلہ اس قدر جلدی حل ہو گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر میری وجہ سے آپ کی ریسرچ کو فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے بے حد مسرت ہوگی، ڈاکٹر نشاہی نے کہا اور میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ فاروق برادرز کے مینیجر سے بات کرائیں، ڈاکٹر نشاہی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ خاص طور پر مصریف ماؤنٹین فائر فلائز پر ریسرچ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نشاہی نے کہا، جی نہیں، پوری دنیا کے مختلف ممالک میں پائے جانے والے پہاڑی جگنو میری ریسرچ میں شامل ہیں۔ البتہ آغاز مصر سے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں دنیا سے بالکل مختلف نسل پائی جاتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر نشاہی نے جوابی بات کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور انہوں نے بات کرنے کا خیال چھوڑ کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر نشاہی نے کہا، ہاں ہاں بات کرواؤ۔ دوسری طرف سے ہونے والی بات سن کر انہوں نے کہا، وعلیکم السلام مسٹر راحت، آپ نے فون کیا تھا کہ آپ کے پاس پہاڑی جگنوؤں کی کھیپ سپلائی کے لیے موجود ہے، کیا اب بھی موجود ہے؟ ڈاکٹر نشاہی نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ہونے والی بات سنتے رہے۔ چونکہ فون میں لاؤڈر کا بٹن نہ تھا، یا اگر تھا تو ڈاکٹر نشاہی نے اسے آن نہ کیا تھا، اور عمران ان سے کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ صرف وہی بات سن پا رہا تھا جو ڈاکٹر نشاہی کے منہ سے نکل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے ایک مہربان دوست پاکیزہ سے تشریف لائے ہیں، وہ ریسرچ اسکالر ہیں اور انہیں اس مال کی ضرورت بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان سے تعاون کریں گے، میں انہیں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ڈاکٹر نشاہی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ کھیپ موجود ہے، گو مینیجر کے مطابق آدھی سے زیادہ کھیپ ناموافق موسم اور بروقت سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ باقی ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جائیے، انہیں دیکھ لیں اور اگر مناسب سمجھیں تو خرید لیں، اور اگر مناسب نہ سمجھیں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نشاہی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اوہ آپ کا بہت شکریہ جناب، ان کا پتہ بتا دیجئے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر پتہ معلوم کر کے اس نے بڑے پرجوش انداز میں ڈاکٹر نشاہی کا شکریہ ادا کیا اور ٹائیگر سمیت باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار فاروق برادرز کے آفس کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے استقبالیہ جیسے ہی ڈاکٹر نشاہی کا نام لیا، انہیں فوراً مینیجر راحت کے دفتر تک پہنچا دیا گیا۔ تشریف لائیے جناب، میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ مینیجر راحت نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، ظاہر ہے ورنہ باقی آدھی کھیپ کا بھی وہی حشر ہوتا جو پہلی آدھی کا ہو چکا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مینیجر نے بے احتیاط دانت نکال دی۔ جناب آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ مینیجر نے کہا اور بات نہ بنتے دیکھ کر پوچھا، فی الحال کچھ نہیں شکریہ، آپ ہمیں مال دکھائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ مال ہماری مرضی کا ہے بھی یا نہیں۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا، یس سر، اس کے لیے آپ کو ہمارے سٹورز پر چلنا ہوگا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آئیے، مینیجر نے کہا اور دروازے کی اور بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور ٹائیگر اپنی کار میں بیٹھے مینیجر کی کار کی رہنمائی میں مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک بہت بڑے احاطے کے پھاٹک پر پہنچ گئے۔ پر فاروق برادرز کا بورڈ موجود تھا۔ جب پھاٹک کھلا اور عمران اور ٹائیگر اندر گئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ احاطے میں انتہائی خوبصورت گارڈن تھا، جس میں انتہائی عجیب اور نایاب پودے اور پھول کاشت شدہ تھے۔ درمیان میں ایک خاصی بڑی بلڈنگ تھی جس کے باہر مسلح افراد موجود تھے۔ عمران اور ٹائیگر کو عمارت کے ایک تہہ خانے میں لے جایا گیا۔ وہاں کا درجہ حرارت کنٹرول تھا۔ وہاں شیشے کا ایک بہت بڑا باکس موجود تھا جس میں چاروں طرف انتہائی باریک سوراخ تھے،
اور اس باکس کے اندر تقریباً 1,500 یا 2,000 پہاڑی نسل کے جگنو موجود تھے۔ عمران غور سے انہیں دیکھتا رہا۔ یہ واقعی اس کے کام کے جگنو تھی، چنانچہ اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور پھر قیمت طے کرنے کے بعد وہ ان جگنوؤں کو اس باکس سمیت اپنی کوٹھی میں لے آیا۔ یس باس، یہی تسمان ہے۔ وچ ڈاکٹر ببوکا کے پاس ایسے ہی بہت سے تسمان تھے، وہ ان کی مدد سے بہت کام لیا کرتا تھا۔ جوزف نے ان پہاڑی جگنوؤں کو دیکھتے ہی کہہ دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ان کے دم سے کیسے کٹام جادو توڑا جا سکتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باس، بڑا آسان طریقہ ہے، ان کی دمیں کاٹ لو۔ ان کے دھوؤں سے ایک نیلے رنگ کا مادہ باہر رس آتا ہے جس میں قدرتی طور پر نیلی سی چمک ہوتی ہے۔ بس اس مادے کو اس جگہ پھینک دو جہاں کٹام جادو موجود ہو، وہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ وچ ڈاکٹر ببوکا نے ایسے ہی بتایا تھا، جوزف نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جوان کو بلا کر اس نے دوسرے روز العبر صحرا میں پہنچنے کے لیے انتظامات کرنے کا حکم دے دیا۔ بوس، کیا آپ کو یقین ہے کہ جوزف نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے؟ ٹائیگر نے جوزف اور جوانا کے کمرے سے باہر جانے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یقین تو اس وقت آئے گا جب تجربہ ہوگا، فی الحال تو تم اسے ایک کوشش ہی کہہ سکتے ہو، کیونکہ فی الحال ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ پہاڑی کو بلاسٹ کرنے سے رامیس غائب ہو سکتا ہے تو پھر تو انتہائی آسان کام تھا، لیکن اگر وہ غائب ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا مشن مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے، کیونکہ پھر بلیک ورڈ اسے آسانی سے حاصل کر لے گی۔ اب تک وہ مجبور اس لیے ہے کہ اس معبد سے رامیس حاصل کرنا ان کی طاقت سے باہر ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس جوتی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ابو احسان کے مطابق تو اب اس نے کسی مردہ عورت یا مردہ مرد کے جسم پر قبضہ کرنا ہے۔ ٹائیگر نے کہا، یہ تو جب وہ ہم سے ٹکرائے گی پھر ہی معلوم ہو سکتا ہے، فی الحال کیا کہا جا سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حد نظر تک پھیلے ہوئے صحرا کے درمیان واقع بلند پہاڑی سے کافی فاصلے پر 2 بڑے بڑے خیمے نصب تھے، جن کے ساتھ 2 بڑے ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ خیمے سے باہر فولڈنگ کرسیاں کھول کر بچھا دی گئی تھیں اور ان کرسیوں پر جوتی اور روما بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں شراب سے بھرے ہوئے جام تھے اور وہ آہستہ آہستہ شراب سپ کر رہی تھیں، لیکن ان کی نظریں پہاڑی پر ہی جمی ہوئی تھیں، جس کی چوٹی سے نیچے تک نائلون کی سیڑھیوں کا جال سا لٹکا ہوا تھا، اور تقریباً 150 کے قریب افراد ان سیڑھیوں سے لٹکے ہوئے کاندھوں سے گن نما مشینیں لٹکائے پہاڑی چٹانوں میں بڑے بڑے سوراخ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ پہاڑی کے دامن میں ڈائنامیٹ کی بڑی بڑی پیٹیوں کے ڈھیر پڑے نظر آ رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور اس سارے کام کی نگرانی آصف کر رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق 2 گھنٹوں میں کام مکمل ہو جانا تھا، چنانچہ جوتی بڑی بے چینی سے کام کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گزرتا چلا جا رہا تھا اور پھر پیٹیوں سے ڈائنامیٹ کے بڑے بڑے بنڈل نکال کر پہاڑی میں کیے گئے سوراخوں میں رکھے جانے لگے، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد سب لوگ نیچے آ گئے۔ لمحے آصف تیزی سے چلتا ہوا جوتی کے پاس آ گیا۔ مادام کام مکمل ہو چکا ہے، آئیے ہم ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر فضا سے اس تباہی کا نظارہ دیکھیں گے تاکہ بلاسٹنگ کے دوران کوئی پتھر ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ آصف نے کہا، سب کام اوکے ہو گیا ہے، چیک کر لیا ہے نا؟ مجھے مکمل بلاسٹنگ چاہیے، قطعی مکمل۔ جوتی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں مادام، یہ سب لوگ ان کاموں میں مہارت رکھتے ہیں۔ پہاڑی کے سب سے نچلے حصے سے لے کر اس کی چوٹی تک چاروں طرف اس قدر طاقتور ڈائنامیٹ فل کیے گئے ہیں کہ پہاڑی ٹنکوں کی طرح بکھر جائے گی، آصف نے کہا، اور جوتی سر ہلاتی ہوئی ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئی۔ روما اس کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ کچھ لوگ دوسرے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے، جبکہ باقی افراد خیموں کو اکھاڑ کر دوسری طرف موجود جیپوں میں لادنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر وہ سب لوگ جیپوں میں سوار ہو کر پہاڑی سے دور جانے لگے، جبکہ جوتی فریال کے روپ میں بیٹھی تھی اور روما مارگریٹ کے روپ میں تھی، عقبی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی کھلی کھڑکیوں سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر پہاڑی سے نہ صرف کافی بلندی پر بلکہ پہاڑی سے کافی فاصلے پر جا کر فضا میں معلق کر دیا گیا۔ آصف ہی پائلٹ کو ہدایات دے رہا تھا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر جیپوں کے اوپر اڑتا ہوا ان کے ساتھ ہی لایا گیا تھا اور آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے بھی دور ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور آصف نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔
ہیلو ہیلو، اعظم کالنگ، آصف اوور، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس آصف، اٹینڈنگ یو اوور۔ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، مسٹر آصف، ہم محفوظ مقام پر پہنچ گئے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اچھی طرح چیک کر لیا ہے نا، اوور۔ آصف نے کہا، یس سر، اب آپ بلاسٹنگ کر سکتے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوور اینڈ آل۔ آصف نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا گیا۔